अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ कि जिसको सुन के आप भी रो पड़ोगे यकीनन, क्योंकि ये कहानी एक माँ से मुंसलिक है। तो अपनी कहानी का हम आगाज़ करते हैं। तो मेरी कहानी का नाम है ज़िंदगी बदल दो। मोहब्बत ज़िंदगी बदल सकती है। एक गांव के छोटे से प्राइमरी स्कूल की 5वीं जमात की एक टीचर थी जिनका नाम था मिस अफशा। उनका रोज़ का एक मामूल था कि वो जब भी क्लास में जाती तो क्लास में दाखिल होते ही हमेशा एक जुमला दोहराया करती थी, आप तमाम मुझे बहुत अजीज़ हैं, ताकि वो अपने तलबा और तलिबात की हौसला अफजाई के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता था कि वो रोज़ यही जुमला बार बार दोहराती थी कि आप तमाम तलबा मुझे बहुत अजीज़ हो। मगर वो जानती थी कि ये सच नहीं है, क्योंकि इनकी क्लास के तमाम बच्चे यकसा तौर पर अजीज़ नहीं थे। क्योंकि क्लास में हर तरह के बच्चे पाए जाते हैं, कुछ टीचर्स के फेवरेट होते हैं और कुछ टीचर को एक नज़र नहीं भाते, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनसे टीचर्स बिल्कुल भी दिली तौर पर उल्फत नहीं रखते। इसी तरह मिस अफशा की क्लास में भी एक बच्चा था जो मिस अफशा को एक नज़र नहीं भाता था। उसका नाम कासम था। कासम मैली कचैली हालत में स्कूल आ जाया करता था। इसके बाल बिखरे हुए होते थे, जूतों के तस्मे खुले हुए होते थे, कमीज़ के कॉलर पर मैल का निशान था। लेक्चर के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और ही होता था। मिस अफशा के डांटने पर वो चूँकि मिस अफशा के डांटने पर उनकी तरफ मुतवज्जा तो हो जाता था, मगर ज़हनी तौर पे नहीं। मगर मिस अफशा को उसकी खाली नज़रों से साफ पता चल जाता था कि कासिम जिस्मानी तौर पर क्लास में मौजूद होने के बावजूद भी दिमागी तौर पर गायब है। रफ्ता रफ्ता मिस अफशा को कासिम से नफ़रत होने लगी। क्लास में दाखिल होते ही कासिम मिस अफशा की सख्त तनकीद का निशाना बनने लगता। हर बुरी मिसाल कासिम के नाम से मंसूब की जाती। बच्चे उस पर खिलखिलाकर हंसते। मिस अफशा की इस तस्लील करके तस्कीन हासिल करती। कासिम ने अलबत्ता किसी भी बात का कभी कोई जवाब नहीं दिया। मिस अफशा को ये जानकर बेहद पत्थर की तरह लगता था कि जिस अंदाज में एहसास नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। हर चीज़ में उसको डांटती, तंज करती, सज़ा के जवाब में भी बस अपनी जज्बात से आधी नज़रों से इन्हें देखा करता था, सर झुका लिया करता था। मिस अफशा को अब इससे शदीद चिढ़ हो चुकी थी। पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ और रिपोर्टें बनाने का मरहला आया। मिस अफशा ने कासिम की प्रोग्रेस रिपोर्ट में इसकी तमाम तर बुराइयां लिख मारी। प्रोग्रेस रिपोर्ट वालिदैन को दिखाने से पहले हेड मिस्ट्रेस के पास जाया करती थी। उन्होंने जब कासिम की रिपोर्ट देखी तो मिस अफशा को बुला लिया। तो हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि प्रोग्रेस रिपोर्ट में मिस अफशा कुछ तो प्रोग्रेस नज़र आनी चाहिए। आपने जो कुछ लिखा है इससे कासिम के वालिदैन इससे बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाएंगे। मैडम साहिबा, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मगर कासिम एक बिल्कुल ही बदतमीज़ निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि उसकी प्रोग्रेस के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। मिस अफशा नफ़रत अंगेज़ लहजे में बोलकर वहाँ से उठ गईं। हेड मिस्ट्रेस ने एक अजीब कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने चपरासी के हाथ मिस अफशा के डेस्क के ऊपर कासिम के गुज़िश्ता सालों की प्रोग्रेस रिपोर्ट मिस अफशा के डेस्क पर रखवा दी। अगले दिन मिस अफशा क्लास में दाखिल हुई तो रिपोर्ट्स पर नज़र पड़ी। उलट पलट कर देखा तो पता चला ये कासिम की रिपोर्ट्स हैं। मिस अफशा ने सोचा कि पिछली क्लासों में भी इसने यकीनन ऐसे ही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने क्लास 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में रिमार्क्स पढ़कर इनकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट इसकी तारीफ़ों से भरी पड़ी है। कासिम जैसा ज़हीन बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इंतहाई हसास बच्चा है और अपने दोस्तों और टीचर से बेहद लगाव रखता है। आखिरी सेमेस्टर में भी कासिम ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मिस अफशा ने गैर यकीनी की हालत में क्लास 4 की रिपोर्ट खोली। कासिम ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद असर लिया। उसकी माँ, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसकी तवज्जो पढ़ाई से हट रही थी। कासिम की माँ को आखिरी स्टेज का कैंसर था और घर पर उसका कोई और ख्याल रखने वाला नहीं था, जिसका गहरा असर उसकी पढ़ाई पर पड़ा है। कासिम की माँ मर चुकी है
اور اس کے ساتھ قاسم کی زندگی بھی جیسے ختم ہو چکی ہے۔ اسے بچانا، پڑھانا کسی کا کوئی ذمہ نہیں، جس کی وجہ سے قاسم بہت ہی زیادہ کم گو اور بہت ہی خاموش ہو چکا ہے۔ اس کا کسی چیز پر کوئی دھیان ہی نہیں ہے۔ مس افشا کو جب اس کی ماں کی اس بات کا پتہ چلا تو مس افشا پر ایک لرز سا طاری ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے پروگرس رپورٹ بند کی اور انہوں نے کہا کہ اب اس کو اس سے بچانا ہوگا کہ اس سے پہلے بہت زیادہ دیر ہو جائے۔ آنسو ان کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک گرنے لگا۔ اگلے دن مس افشا کلاس میں داخل ہوئی تو انہوں نے اپنی گزشتہ عادت کے مطابق اپنا روایتی جملہ وہی دہرایا، آپ تمام مجھے بہت عزیز ہو۔ مگر وہ جانتی تھی کہ وہ آج بھی جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ اسی کلاس میں بیٹھے ایک بے ترتیب بالوں والے بچے قاسم کے لیے جو بہت محبت ہے وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی، وہ کلاس میں بیٹھے اور کسی بچے کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکچر کے دوران انہوں نے حسب معمول ایک سوال قاسم پر طاری کر دیا یا داغ کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ ہمیشہ کی طرح قاسم نے سر جھکا لیا۔ جب کچھ دیر تک مس افشا کی طرف سے کوئی ڈانٹ، پھٹکار اور ہم جماعت ساتھیوں کی جانب سے ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی تو اس نے سر اٹھایا اور ان کی طرف دیکھا۔ خلاف توقع ان کے ماتھے پر آج ایک بل بھی نہ تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ قاسم نے اپنے پاس موجود تمام ساتھیوں کو بھی دیکھا کہ آج اس پر کوئی نہیں کہکا لگا رہا تو وہ بہت حیرت سے مس افشا کی طرف دیکھنے لگا۔ مس افشا نے قاسم کو اپنے پاس بلوایا اور اس سوال کا جواب بتا کر زبردستی دہرانے کے لیے کہا۔ قاسم 3-4 دفعہ کے اصرار کے بعد آخر بول ہی پڑا۔ اس نے جواب دیتے ہی مس افشا نے نہ صرف خود پر جوش انداز میں تالیاں بجائیں بلکہ باقی سب کلاس فیلو سے بھی کہہ کر قاسم کے لیے تالیاں بجوائیں۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ مس افشا ہر سوال کا جواب اسے خود بتاتی اور پھر اسے خود ہی زبردستی بلوا کر اس کے لیے بچوں سے تالیاں بجواتی۔ ہر اچھی مثال قاسم کے نام سے منسوب کی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ پرانا قاسم نئے قاسم میں تبدیل ہو گیا۔ اب مس افشا کو سوال کا جواب دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور روز معمول کے مطابق اب ڈیلی بیسس پہ سوالات کا جواب صحیح دے کے سب بچوں کو حیران کر دیتا اور کچھ ایسے نئے سوال پوچھتا کہ سب حیران پریشان ہو جاتے۔ اس کے بال بھی کسی حد تک سنورنے لگے تھے، کپڑے بھی کافی حد تک صاف ہوتے جا رہے تھے، جنہیں شاید وہ خود دھونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور قاسم نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ الوداعی تقریب میں سب بچوں نے مس افشا کے لیے خوبصورت تحفے تحائف لے کر آئے۔ مس افشا کے ٹیبل پر ڈھیر کرنے لگے۔ انہی خوبصورت پیک میں سے ایک تحفہ ایک پرانے اخبار میں بدسلیقہ طریقے سے پیک کیا ہوا تھا اور ایک تحفہ پڑا ہوا تھا اور بچے اسے دیکھ کر ہنس پڑے۔ کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ تحفے کے نام پر یہ چیز جو ہے یہ قاسم ہی لایا ہوگا۔ مس افشا نے تحائف کے اس چھوٹے سے پہاڑ میں سے ایک لپک کر نکالا جو کہ قاسم کا تحفہ تھا۔ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لیڈیز پرفیوم کی آدھی استعمال شدہ شیشی اور ایک ہاتھ میں پہننے والا ایک بوسیدہ سا کڑا تھا جس سے زیادہ تر موتی جھڑ چکے تھے۔ مس افشا نے خاموشی کے ساتھ اس پرفیوم کو خود پر چھڑکا اور ہاتھ میں کڑا پہن لیا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے اور خود قاسم بھی۔ آخر قاسم سے رہا نہ گیا اور مس افشا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اٹک اٹک کر مس افشا کو بتایا کہ آج آپ سے بالکل میری ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ اسی طرح پھر وقت گزرتا گیا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں بدلتے رہے۔ بھلا کہاں دیر لگتی ہے؟ مگر ہر سال کے اختتام پر مس افشا کو قاسم کی طرف سے ایک باقاعدگی کے ساتھ خط موصول ہوتا جس میں لکھا ہوتا، میں اس سال بہت سارے ٹیچر سے ملا مگر آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ پھر قاسم کا اسکول ختم ہو گیا اور خطوط کا سلسلہ بھی۔ ایسے ہی کئی مزید سال بیت گئے۔ مس افشا بھی ریٹائر ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے ڈاک میں قاسم کا خط پایا تو جسے پا کر وہ بہت خوش تھی کہ قاسم نے کئی سالوں کے بعد مس افشا کو دوبارہ سے یاد کیا اور انہیں خط لکھا
اور انہوں نے بہت ہی خوشی کے ساتھ قاسم کا خط کھولا جس میں لکھا تھا، اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے اور میں آپ کی موجودگی کے سوا شادی نہیں کروں گا اور شادی کا سوچ ہی نہیں سکتا۔ ایک اور بات، میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں پر آپ جیسا کوئی نہیں، فقط ڈاکٹر قاسم۔ قاسم اب ڈاکٹر بن چکا تھا۔ مس افشا کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہ میرا اسٹوڈنٹ جسے میں اتنا طنز کا نشانہ بناتی تھی، اسے کم تر سمجھتی تھی، آج وہ ایک ڈاکٹر بن گیا ہے۔ اور خط کے ساتھ ایک جہاز کی ریڈان کا لفافہ بھی موجود تھا جس میں جہاز کی ٹکٹ تھی۔ مس افشا خود کو ہرگز نہ روک سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور وہ دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ عین شادی کے دن جب شادی کی جگہ پہنچی تو تھوڑی لیٹ ہو چکی تھی۔ انہیں لگا کہ تقریب ختم ہو چکی ہوگی، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، بزنس مین، یہاں تک کہ وہاں موجود نکاح خواہ بھی اکتایا ہوا کھڑا تھا، مگر قاسم تقریب کی ادائیگی کی بجائے گیٹ کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھ رہا تھا، ان کی آمد کا منتظر تھا۔ پھر سب نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ بوڑھی ٹیچر گیٹ میں داخل ہوئی، قاسم ان کی طرف لپکا اور ان کو وہ ہاتھ پکڑ کر جس میں انہوں نے اب تک وہ بسیدہ سا کڑا پہنا ہوا تھا اور انہیں سیدھا اسٹیج پر لے گیا۔ مائک ہاتھ میں پکڑا، اس نے کچھ یوں اعلان کیا، دوستو، آپ سب ہمیشہ مجھ سے پوچھتے تھے نا میری ماں کے بارے میں، تو میں آپ سب سے وعدہ کیا تھا، اس کو آج پورا کیا کہ جلد ہی آپ سب کو اپنی ماں سے ملواؤں گا۔ تو یہ دیکھ لو، یہ میری ماں ہے۔ عزیز دوستو، اس خوبصورت حکایت کو صرف ٹیچر اور شاگرد کے رشتے سے منسوب کر کے ہی نہیں بلکہ اپنے آس پاس دیکھیں، قاسم جیسے کئی پھول مرجھا رہے ہیں جنہیں آپ کی ذرا سی توجہ اور محبت اور شفقت اور نئی زندگی دے سکتے ہیں۔ کوئی انسان تو مس افشا جیسا کردار ادا کر لے، کیونکہ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہم ان کی پریشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے خاندان ایسے ہیں جن میں بچے بہت سی مایوسیوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور اگر آپ کسی ایسے بچے سے ملتے ہیں تو اس کی دل کی بات جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس کی مدد کر سکیں۔ انسان کو جب خوشی سے کوئی پکارتا ہے، کسی سے بات کرتا ہے، تو انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی جب پریشان ہوتے ہیں تو ہر ایک کسی نہ کسی ایک بندے کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کرتا ہے، چاہے اپنی ماں کے ساتھ کر لے، اپنی بھائی کے ساتھ کر لے، اپنی بہن کے ساتھ کر لے۔ ہم لوگ بھی اس وقت تک سکون میں ہی نہیں ہوتے جب تک ہم اپنے دل کی بات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر لیتے۔ تو کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح سے کسی کی مدد کر سکیں، کیونکہ انسان کی زندگی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس کے لیے بہت سارا ثواب کما سکتا ہے انسان ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے مخلص بنائے اور پیار پیدا کرے، اور اللہ ہم سب کے والدین کو سلامت رکھے، اور جن لوگوں کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں انہیں صبر کی توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے جس کا نعم البدل پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ